अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। बात आज बजट की भी करेंगे। जो बजट पास हुआ है तो हमारे दोस्त और बड़े एक पाई के रिपोर्टर हैं शहबाज राना, उनकी एक ट्वीट आई। उन्होंने उस ट्वीट में ये कहा कि जी छोड़ के चले जाएं पाकिस्तान आप, और उन्होंने बताया क्यों छोड़ के जाएं पाकिस्तान। उन्होंने कहा जो आपकी तनख्वाह है वो तो इतनी कम हो गई है और आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई, और अगर आपको इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ रह सकते हैं, उनके साए में रह सकते हैं, उनकी प्रोटेक्शन में रह सकते हैं तो रहें, या नहीं तो आप छोड़ के जाएं पाकिस्तान। दूसरी बात जो अहम है नाजरीन, जिस पर हम पहले बात करेंगे, वो पीटीआई के हवाले से। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल ने जब रेजिग्नेशन कल दी तो उसके साथ बहुत सी कयास आराइयाँ उमंड आई, और वो ये कि जी सबसे बड़ी ये थी कि जी पार्टी में धराबंदी है, इनको निकाल दिया गया। लोगों ने जाके पीटीआई के लीडर इमरान खान के जेल में उनके कान भरे और उनको ये छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि जी उमर अयूब ने इसलिए छोड़ी पार्टी क्योंकि उनसे कहा गया था पार्टी छोड़े। उमर अयूब ने कहा कि जी मैं दो चीज़ें नहीं संभाल पाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि आई डू जस्टिस टू दिस पोजीशन ऑल्सो। लेकिन उन्होंने तो जो कहा सो कहा। देखिएगा कि उस बात के नतीजे में, उनकी रेजिग्नेशन के नतीजे में क्या क्या नहीं हुआ। ये उमर अयूब की बात नहीं हो रही, ये उन लोगों की बात हो रही, फवाद चौधरी साहब वगैरह इनकी, जो कि उस वक्त पार्टी को छोड़ के गए थे। तो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने इनको कहा जब जेल में मीटिंग हुई कि जी अच्छी बात है, ये लोग चले गए। और फवाद चौधरी साहब जवाब में क्या कहते हैं, सुनिएगा। तरीके इंसाफ की इस वक्त की जो लीडरशिप है, रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने के इस वक्त आके तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेड स्पोक्स पर्सन है और ये जिस तरह से हामिद खान टाइप लोग हैं, जब तक तहरीके इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती, एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। और इमरान खान को भी चूंकि इन्हीं लोगों का एक्सेस है, उनको गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। इमरान खान को दूसरा नुक्ता नजर भी जाना चाहिए। फवाद चौधरी बहुत मुतहरिक मेंबर थे पीटीआई के, जब थे मेंबर। वो कहते हैं वो अभी भी पार्टी में है, लेकिन उस वक्त तो पार्टी से निकल गए थे जब प्रेशर आया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे थे लाहौर में जहांगीर तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन उसके बाद क्लियरली वो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में, पार्टी में मुतहरिक नहीं हुए। अब वो बड़ी क्लियरली कहते हैं कि जी मैं हूँ पीटीआई का मेंबर, लेकिन ना कि कहते हैं पीटीआई का मेंबर। आप सुन लीजिएगा, उन्होंने जो मौजूदा कुछ मेंबर्स हैं उनको चूहे का लक़ब भी दे दिया, और उसके जवाब में अब देखें बहुत कुछ हो रहा है पार्टी में। अली ज़फ़र साहब जो हैं, उनकी हमने सोचा कि उनको हम दावत देते हैं, उनसे पूछते हैं कि एज ऑब्जेक्टिव पर्सन वो क्या कहते हैं सब मामलात पर। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। सबसे पहले ये बताइएगा कि उमर अयूब साहब पिछले महीने ही इलेक्ट हुए थे, वो सब बातें तो मौजूद थी कि वो अपोजिशन लीडर भी हैं और सेक्रेटरी जनरल की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी सब सामने थी। तो यकदम उनको रिज़ाइन करने की जो ज़रूरत पड़ी, तो उसके नतीजे में बहुत सी कयास आराइयाँ शुरू हो गई कि जी अंदर पार्टी में एक डिसकंटेंट है, डिसएग्रीमेंट है, डिवीजन है। देखें, सबसे पहले तो जो रेजिग्नेशन की कहानी है या वजह है वो मैं बयान कर दूं। उमर अयूब साहब जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुए थे, उस वक्त तक अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं थे। उसके बाद जब इमरान खान साहब ने फैसला किया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन उनको पोस्ट देनी है, तो ये दो बड़ी अहम पोस्ट होती हैं, स्पेशली नेशनल असेंबली का लीडर ऑफ द अपोजिशन, और उसके साथ साथ जो आपका जनरल सेक्रेटरी है पार्टी का है। पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, उसका मकसद ये है कि उसने पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, एक पॉलिटिकल पार्टी को, और हर चीज़ का ख्याल रखना है। बहुत अहम काम है और बहुत मसरूफियात उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली में भी उतना ही इम्पोर्टेंट काम है और उसमें भी बड़ी मसरूफियत होती है। तो एक शख्स दोनों जॉब्स नहीं कर सकता, और यही प्रिंसिपल है कि आपको पार्टी का ओहदा या आपको पार्लियामेंट्री ओहदा, उनमें से दोनों में से एक चूज़ करना पड़ता है, स्पेशली अगर आपका ओहदा बड़ा अहम हो। इसलिए उन्होंने इमरान खान साहब ने ये फैसला किया होगा कि उनको रिक्वेस्ट की जाए कि आप एक ओहदा संभालें, और उसको देखते हुए ख्वाहिश जो इमरान खान साहब की थी उसको देखते हुए उमर अयूब साहब ने, और अपनी खुद जज करते हुए कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, उन्होंने ये फैसला किया कि मैं जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हट जाता हूँ। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन
کا عہدہ سنبھالنا چاہتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اس کو ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں. اس کو جو لوگ بہت ساری ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی ان کو نکالا گیا یا اس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک آیا اور اس کے پریشر کی وجہ سے ان کو استعفیٰ دینا پڑا، ایسی بات نہیں ہے. انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب ہمارا، اور میں پڑھا بھی ہوگا کہ جب قائد اعظم نے مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ بنائی، کیونکہ جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہ کہا کہ جو مسلم لیگ ہے، پاکستان مسلم لیگ، اس کے جو عہدے داران ہوں گے وہ پارلیمنٹ کے عہدے داران نہیں رہیں گے پارلیمنٹ میں، اور جو پارلیمنٹ میں ہوں گے وہ پارٹی کا عہدہ نہیں سنبھالیں گے. اور انہوں نے یہ ایک ڈویژن کر دی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پارٹی جو ہے وہ اپنی آرگنائز کرے اپنے آپ کو. تو یہی مقصد پی ٹی آئی کا بھی ہے کہ وہ جو ری آرگنائزیشن جنرل سیکرٹری کر سکتا ہے، وہ اگر 2 عہدے سنبھالے گا تو وہ ری آرگنائزیشن سفر ہوگی. اس لیے میرا خیال ہے یہ سارا اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل جورسپروڈنس تھی، ایک سیاسی. ٹھیک، یہ بات درست ہے آپ کی جو آپ نے کہا، لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے آخر کار ان کے جو پیغامات ہیں وہ باہر آتے ہیں، آپ لوگ سب میڈیا کو بتاتے ہیں، تو اگر عمران خان صاحب کی یہی منشا تھی، یہی ڈیسیجن تھی، تو وہ ایک ڈیسیجن سامنے اناؤنس ہو جاتی. جس طریقے سے انہوں نے ریزائن کیا اور پارٹی میں بہرحال دا لیڈر از انسائڈ، تو معاملات تو رہتے ہیں ایسے پارٹیوں میں کہ دھڑا بندی ہوتی ہے. تو یہ طریقہ کار شاید آپ کو لگتا ہے درست تھا ان ہائنڈ سائٹ، کیونکہ اس میں باتیں تو بہت سامنے آئی ہیں. اس حد تک لوگوں نے کہا جی اب شبلی فراز صاحب بھی ان کو بھی ریزائن کرنا ہوگا، ہی از دا نیکسٹ ون ہو ول گیو ہز ریزگنیشن. جی ان کا ریزگنیشن کا تو مجھے نہیں پتا، وہ تو بات میری اس طرح نہیں کوئی مجھے پتا چلا. لیکن دیکھیں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ اس میں ضرور دشواریاں ہیں، اور بڑی کئی بار سیریس دشواریاں آ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ کوئی پارٹی کا قصور نہیں یا کسی پارٹی کی لیڈرشپ کا قصور نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی عمران خان صاحب کو جس طرح مل سکتے ہیں اور جس طرح وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں وہ بڑا مشکل ہے سلسلہ. یعنی آپ کوئی رائٹنگ میں نہیں لے جا سکتے، آپ کو اورلی زبانی بات کرنی پڑتی ہے. زبانی انسٹرکشنز کون لے کے آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، اس نے کیا سمجھا، اس میں کئی بار ہم نے دیکھا کہ کنفیوژن پیدا ہوئی. لیکن جی علی، دس وڈ ہیو بین ویری سمپل کہ پارٹی کے جو ہیں بانی چیئرمین وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عہدہ جو ہے یہ کنوے کر دیا گیا کہ بھئی عہدہ ایک لیا جائے گا، دونوں نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ نہ کر کے اور قیاس آرائیاں پھیلائی ہیں. لیکن اگر ذرا ہم چلیں ان کی اسٹیٹمنٹ پر فواد چودھری صاحب کی، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ فواد چودھری صاحب کا سٹیٹس کیا ہے پارٹی میں؟ فواد چودھری صاحب کا سٹیٹس یہی ہے کہ ہم سارے سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور وہ پارٹی میں اب نہیں ہیں. لیکن ان کا جو جانا تھا، جس سچویشن میں بھی ان کا جانا ہوا، اس وقت کافی سارے لوگ چھوڑ گئے تھے. تو مجھے یاد ہے انفیکٹ جو آپ نے رؤوف صاحب کی بات سنائی، شاید رؤوف صاحب کو عمران خان صاحب نے جیل میں یہ ذکر کیا ہو، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب وہ سارے چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت میں عمران خان صاحب کے پاس گیا تھا. اس وقت وہ جیل میں نہیں تھے، وہ اپنے گھر میں تھے ادھر زمان پاک میں. تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا جی سارے چھوڑ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا ہوا کہ اب ہماری پارٹی میں صفائی ہو رہی ہے، اور وہ جنہوں نے چھوڑنا تھا وہ چھوڑ گئے ہیں. اب میں دیکھوں گا کہ کون رہتا ہے جو لائل ہے پارٹی سے اور ہمارے پرنسپلز پہ کھڑا ہے. تو یہ ان کا کہنا تھا. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ کبھی آپ کسی کا راستہ واپس آنے کا بند نہیں کرتے. ہم نے سیاست میں دیکھا ہے بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے گئے، مختلف جوائن کیا. تو یہ آگے جا کے دیکھیں گے، کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہے، لیکن فی الحال وہ اس پارٹی میں نہیں ہے. پارٹی میں نہیں ہے. تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب چوہے شوہے، جو حامد خان صاحب کا نام لے رہے ہیں، جو بڑے آبویسلی بڑے معتبر ہیں، حامد خان صاحب کا اور رؤوف حسن صاحب کا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پارٹی کی جو پالیسیز ہیں اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے، ان لوگوں کی جو پالیسیز ہیں، ان کے طریقہ کار لیڈرشپ کا، اس پر آپ کیا کہیں گے ایز اے
کی ممبر جن کی عمران خان صاحب سے ملاقات رہتی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کی یہ ان سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، اور ان کا جواب وہ وہی دیں گے. نہیں جواب تو وہی دیں گے، لیکن آپ سے میں پوچھ رہی ہوں کہ بحیثیت ایک پارٹی کے سینئر ممبر کے جو عمران خان صاحب سے ملتے ہیں، اس پہ موقف کیا ہے پارٹی کا جب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں وہ پارٹی میں نہیں ہیں، وہ پارٹی کے باہر بات کر رہے ہیں، ہمیں کوئی موقف لینے کی ضرورت نہیں ہے. آبویسلی ہم اپنے جو ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہماری جو قیادت ہے، ہمارے جو ساتھی ہیں، ہم ان کو ڈیفینڈ کریں گے اگر کوئی اس قسم کی بات کرے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پرنسپل پہ بات ہو تو میں جواب دوں. یہ تو انہوں نے جو بات کی وہ ایسی نیچی بات تھی کہ میرا خیال ہے کہ اس کی ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی. بٹ بہرحال ان کی اپنی ٹھیک ہے، اوکے. پنجاب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ کیونکہ وہ تو باہر اپنا اسمبلی لگا کے بیٹھ کے آپ کے کوئی 70+ ممبر، 70-75 ممبرز، اور وہ کہہ رہے ہیں جی جب تک ہمارے سسپینڈڈ جو ہیں لوگ ان کو واپس نہیں لایا جائے گا ہم یہیں بیٹھیں گے. دیکھیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہوتی ہے یہ ایک بڑی انٹریکیٹ بھی ہے، اور اس میں بڑی ٹریڈیشنز بھی ہیں، بڑی روایات بھی ہیں، اس کے اپنے رولز بھی ہیں. اور یہ رولز جو ہیں یہ اسپیکر کو سمجھنے پڑتے ہیں، کیونکہ اسپیکر ہوتا ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے چلانا ہے. اس نے چلانا اس طرح ہے کہ جو اپوزیشن ہے، جو ایک حصہ ہے پارلیمنٹ کا، اور جو ٹریجری ہے جو وہ بھی حصہ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک طرح سے جسٹس رہے، انصاف ہو. اگر آپ ایک سائڈ کو فیور کریں گے اور قوانین یا ریزولوشنز بلڈوز کریں گے اور اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرنے دیں گے صحیح طریقے سے، تو پھر آپ کو اور لوگوں کو باہر نکال دیں گے بولنے پہ، آواز اٹھانے پہ، تو پھر یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں چلے گی. اگر آپ اس طرح کرتے رہے تو اتنی بڑی اپوزیشن پنجاب کی جو ہے وہ پھر یہی کرے گی جو کر رہے ہیں، کہ وہ باہر بیٹھ کے اپنی اسمبلی چلائیں گے. اور ایک اپوزیشن اسمبلی ہوگی جو باہر چلے گی، ایک ٹریجری اسمبلی ہوگی جو اندر چلے گی. پارلیمنٹری ڈیموکریسی اس طرح نہیں چلتی. یہ ذمہ داری ہے 3 انسٹیٹیوشنز کی. ایک جو اسپیکر کی انسٹیٹیوشن ہے، ان کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر بھی آ جاتے ہیں، اور دوسرا جو ٹریجری بینچز ہے، یہ ان کا بھی ایک طرح سے ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو واپس لے کے آئیں، بات مان کے لے کے آئیں. اسی طرح پارلیمنٹری جمہوریت آگے چل سکتی ہے. تو آپ اس میں کوئی بات چیت شروع ہوئی ہے یا ابھی وہ ڈیڈ لاکڈ سچویشن ہے؟ کوئی انیشیٹو لیا گیا ہے اسپیکر کی طرف سے؟ ابھی ڈیڈ لاک ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انیشیٹو لیا جائے گا بہت جلد، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے 80-90 پوری اپوزیشن کی اپوزیشن جو ہے، یا تو چھوٹی اپوزیشن ہوتی تو شاید وہ اگنور کر بھی سکتے، پوری اپوزیشن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہ بتائیے علی کہ آج ایک بل پاس ہوا ہے جو امینڈمنٹ آئی ہے سیکشن 144 جو الیکشنز ایکٹ ہے 2017 کی، اس میں، اور اس امینڈمنٹ کے تحت اب بڑی کلیئرلی یہ کہہ دیا گیا کہ ریٹائرڈ ججز بھی ٹرائیبیونل کے ممبرز بن سکتے ہیں، اور اس میں جسٹیفیکیشن یہ دی گئی ہے کہ کیونکہ آپ ججز کے پاس ویسے کام اتنا زیادہ ہوتا ہے، ان کو آپ لے آتے ہیں ٹرائیبیونل میں، تو اٹس ویسٹ آف دیٹ ٹائم وچ از نیڈیڈ فار ادر کیسز. تو یہ تو اب پاس ہو گیا لا، اور آپ لوگ اس پر بہت اٹل تھے کہ نہیں جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو نہیں لانا چاہیے. تو اینڈ ناؤ دس از لا، تو از اٹ اے ڈن ڈیل ناؤ یا اس پہ کچھ پی ٹی آئی کر سکتی ہے؟ دیکھیں نہیں، اس کو چیلنج کیا جائے گا، اس کو بالکل چیلنج کیا جائے گا جب یہ سینٹ میں بھی آئے گا ابھی، اور پھر یہ جب یہ بل بن جائے گا، جب یہ قانون بن جائے گا، سینٹ ہو جائے گی پریزیڈنٹ کی، تو پھر اس کو چیلنج ضرور کیا جائے گا. دیکھیں جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے اس کہ جناب بہت زیادہ پریشر ہے، بہت زیادہ کام ہے ججز کے پاس، اس لیے ہم ان کی مدد کے لیے لے کے آ رہے ہیں، یہ پرنسپل تو بہت صحیح ہے. یہ بات کرنے کے لیے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بڑی واقعی یہ ہونا چاہیے کہ آپ سارا برڈن ججز پہ نہ ڈال دیں اور ریٹائرڈ ججز کے ذریعے بھی ٹرائبیونل میں کیسز چلائیں. لیکن یہ والا جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے، یہ جو مقصد ہے، یہ اصل میں مقصد بڑا غلط ہے. اصل میں مقصد یہ ہے
اور اس وجہ سے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹس نے جو ٹریبونلز بنائے ہیں سٹنگ ججز کے، وہ اس لیے بنائے ہیں کہ وہ جلد سے جلد فیصلے کریں یہ جو دھاندلی ہوئی الیکشن میں، اور اس کا رزلٹ جلد سے جلد آ جائے۔ ریٹائرڈ ججز کو لانے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ حکومت اپنی مرضی کے ججز لے کے آئے جو ان کو فیور کریں اور وہ سالہ سال کیس چلائیں، یا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیس میں فیصلہ ایسا کر دیں جس سے کہ جو اگینسٹ ہو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے خلاف۔ تو یہ جو مقصد ہے ایک دم کہنے کا کہ یہ ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ برڈن کم کریں، وہ مقصد درست نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو پھر یہ پہلے سے یہ کر دینا چاہیے تھا، الیکشن سے پہلے آتے۔ ساری حکومت چل رہی تھی اور وہ الیکشن ایکٹ میں 2017 میں بڑی بحث ہوئی تھی، اور 2017 سے لے کے 2024 تک اب 7 سال بھی ہو گئے ہیں۔ ان 7 سال میں تو یہ کبھی سجیسٹ نہیں کیا گیا کہ جناب یہ الیکشن ٹریبونلز جو ہیں اس میں ریٹائرڈ ججز لے آئیں، کیونکہ مقصد تو وہی ہے۔ اگر مقصد اس وقت بھی وہی تھا اب بھی یہ ہے، تو یہ اس لیے یہ ایک دم جو چینج آف مائنڈ ہوا ہے اور کہا کہ نہیں ریٹائرڈ لے کے آئیں، یہ ایک چال ہے، اور یہ چال عدالتیں نہیں مانے گی۔ تو یہ جی میرا مطلب کہ یہ تو اس وقت آپ انٹینشن کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں، ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے سچ سامنے نہیں آیا، بٹ بہرحال آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو کورٹ میں یو ول چیلنج دس ویری کوئکلی۔ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریزولوشن امریکہ میں کانگریس میں پاس ہوئی اس کے حوالے سے جب کہا گیا کہ انٹرنل ایشوز پر، پاکستان کے میٹرز پر انٹرفیئرنس ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب کی یہ ہم سٹیٹمنٹ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ابھی ان کو یاد آیا، ہم نے تو جو سائفر والا معاملہ تھا ہم نے اس پر بھی کرٹیسائز کیا تھا، کنڈیم کیا تھا۔ ذرا سنیے گا پھر میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں۔ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو یو ایس کے خلاف جو انہوں نے قرارداد پیش کی، جس وقت تک انہوں نے قرارداد پیش کی اس کا ہمیں کوئی اپوزیشن کے ساتھ شیئر نہیں ہوا۔ یو ایس گورنمنٹ نے جس وقت ڈونلڈ لو کے ذریعے، سائفر کے ذریعے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تھی، اس وقت کا واقعہ ان کو کیوں نہیں یاد آتا؟ ہم نے اس وقت کنڈیم کیا تھا اس کو۔ جی علی ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی نے پھر سے وہ سائفر والا ایشو اٹھا دیے، کیونکہ ایٹ ون پوائنٹ پھر کہا تھا کہ نہیں جی اصل میں تو یہاں سے جنرل باجوہ نے کیا تھا اور امریکنوں کا تو اس میں رول نہیں تھا، تو کچھ کنفیوژن لگتی ہے۔ اور پھر اگر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انٹرفیئرنس تھی اور اس کو کنڈیم کیا ہے، تو اب یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی وہ بھی انٹرفیئرنس ہے، اس کو نہیں کنڈیم کرے، تو تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے، ذرا ایکسپلین کر دیجئے گا۔ دیکھیں دو اس پہ ویوز ہیں، دو ویو پوائنٹس ہیں بڑے واضح۔ ایک ویو پوائنٹ تو یہ ہے کہ جب آپ کا ایک کوئی بھی ملک ہو، امریکہ کو چھوڑ دیں آپ، کوئی بھی ملک ہو، اگر وہ کسی دوسرے ملک کے انٹرنل افیئرز کے بارے میں ان کا پارلیمنٹ کوئی بات کرتا ہے تو ایک پرنسپل تو یہ ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز بھی ایک فورم ہے اور دوسرے انٹرنیشنل فورمز ہیں۔ جب آپ کے کسی پارلیمنٹ نے کسی دوسرے ملک کے پارلیمنٹ یا دوسرے ملک کے انٹرنل افیئرز کے بارے میں پارلیمنٹ نے بات کرنی ہے تو وہ ان فورمز پہ ہونی چاہیے، ورنہ چاہے کسی کے خلاف ہو یا کسی کے فیور میں ہو، اس کو یونانیمسلی کنڈیم کرنا چاہیے۔ یہ ایک ویو۔ دوسرا ویو یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں اتنی وائلیشنز ہو رہی ہوں، اتنی خلاف ورزی ہو رہی ہو آئین کی، جب جمہوریت کی تقاضے پورے نہ ہو رہے ہیں اور پارلیمنٹ پہ شک ہو کہ یہ پارلیمنٹ صحیح الیکٹڈ نہیں ہے، تو اس وقت دوسرے پارلیمنٹس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی ریزولوشن پاس کریں، لیکن وہ بھی ایک ٹیمپریٹ لینگویج میں کرنی چاہیے، وہ بھی ایک ایسی زبان میں کرنی چاہیے جو پارلیمانی زبان ہو۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے ایک ملک کو کہ جی آپ بالکل ہی غلط ہو، کیونکہ ملک کے انٹرنل افیئرز ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں ویو پوائنٹس ہیں جس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھنا اس طرح چاہیے ہمیں کہ ہم موقع ہی نہ دیں کسی اور پارلیمنٹ کو یا کسی اور ملک کو کہ وہ ہمارے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا انٹرنل پہلے گھر ٹھیک کریں، اور انٹرنل گھر ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس طرح کی اگر حرکت کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایکسپلین کر دیا۔ واٹ از یور پوزیشن؟ آپ بتائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کانگریس نے پاس کیا اور کہا کہ پاکستان کے الیکشن میں انکوائری کریں، یہ کریں، یہ سب غلط طریقے سے ہوا ہے، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟
جی ہم اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے مطابق یہ ہوا تو یہ ایک طرح سے جو باہر کے ممالک ہیں ان کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہاں دھاندلی ہوئی اور وہ کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ہم ان کی منومن ہر بات مانتے ہیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ اب باہر کی انٹرنیشنل دنیا کو بھی یہ موقف سمجھ آ گیا ہے اور وہ اب اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جی الٹیمیٹلی لیکن جو ہوتی ہے اسٹرگل ان چیزوں میں وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں, وہ تو انٹرنل ہوتی ہے اور جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی انٹرنل ہی معاملہ, یہ میں ایگری کرتا ہوں. ایگری کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ شہباز رانا ہوں گے جنہوں نے کہا جی اٹھیں اور ملک چھوڑیں کیونکہ حالات ایسے ہو گئے اقتصادی طور پہ یا مشکل ہو گیا. بجٹ پہ بڑی ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں, ہم نے بھی کیے کافی پروگرام. آج ہم نے سوچا کہ یہ ایک ٹویٹ پر ذرا ڈسکس کر لیں یہ بجٹ کے حوالے سے, اور یہ وہ شخص ہیں جو کہ بڑی کلوزلی جنہوں نے اکانومی پر ایک نظر رکھی ہوئی ہے ایز اے رپورٹر, ویری ویل انفارمڈ, ون آف دا بیسٹ انفارمڈ. اور شہباز رانا بڑے تحمل مزاج ہیں اور بہت سوچ سمجھ کر بات بھی کرتے ہیں اور مصدقہ بات کرتے ہیں. اگر پاکستان یہ جو ڈیزاسٹرس بجٹ ہے, اگر چوائس ہے تو چھوڑ دو پاکستان. نمبر 2 آپشن پھر اپنی جو سیلری ہے وہ پھر کیش میں لو. تیسرا کہ اپنے جو ایسٹس وغیرہ ہیں وہ نہ پورے ڈسکلوز کرو, کیونکہ پھر یہ جو ٹیکس اس کو اس حد تک کیا جائے گا کہ جو ٹیکس نہیں دیتے وہ بھی آپ پر بوجھ ڈالیں گے. اور نیور کم ان دا ٹیکس نیٹ. اف یو آر اسٹل آؤٹ سائڈ دا نیٹ, اسٹے آؤٹ سائڈ. Try to join any of the powerful groups that got income tax exemptions today. وہ کہہ رہے ہیں جی انکم ٹیکس exemptions جن گروپس کو ملے آپ اس کا حصہ بن جائیں. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 1 سے 5 یہ جو انہوں نے 5 دی ہیں ایڈوائس, کہہ رہے ہیں اگر آپ ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنی سیلری جو گھر لے کے جائیں گے وہ 50% کے قریب ہوگی آپ کی سیلری کے, اور اس سے بڑھ کے آپ یہ بھی دیکھیں کہ 18% سیلز ٹیکس لگے گا اور ایف ای ڈی بھی جسٹ 25. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ 100 روپیہ کما رہے ہیں تو شہباز رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو 100 روپے کی ویلیو ہے وہ 25 روپے رہ جائے گی, کیونکہ ٹیکس ایک اور انکم ٹیکس اور پھر اس کے بعد جی ایس ٹی. تو کہہ رہے ہیں پھر تو نہیں تو پاکستان سے آپ روانہ ہو جائیں اگر آپ اس مشکل کا سامنا نہیں کر سکتے. ایڈوائس بھی دیا انہوں نے. تو شہباز رانا ہمارے ساتھ ہیں, پوچھتے ہیں ان سے کیا کہہ رہے ہیں. تو شہباز رانا صاحب ذرا بتائیے گا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں, اور آپ سیاسی تو شخص نہیں ہیں, آپ تو بڑے سلجھے ہوئے اکنامک رپورٹر ہیں. میں کل جب یہ فائنینس ایکٹ پڑھ رہا تھا اور کل جب اسمبلی میں یہ پیش ہوا اور ڈسکشن ہوئی اور پاس ہوا تو پھر بینگ رپورٹر ہم اس کے ایک کلاس کو جا کے پڑھتے ہیں, اور میں جیسے جیسے وہ فائنینس ایکٹ کی ہر کلاس کو پڑھ رہا تھا اور مجھے اندر سے مجھے قدر کیفیت ایک ایسی آ رہی تھی کہ یہ واقعی حکومت نے کر دیا, یہ قومی اسمبلی نے یہ پاس کر دیا ہے. اس کی ایک جو فیل تھی جو میں نے اس بجٹ کی محسوس کی, مجھے لگا نہیں کہ بجٹ یہ پاکستانیوں کے لیے, یہ کسی اور کے لیے مجھے بجٹ لگا ہے. دس از ناٹ اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. اور مجھے وہ قانون مجھے بتا رہا تھا کہ تم کیا پڑھ رہے. پھر چونکہ میرے پاس وہ ٹائم نہیں تھا, میں نے اپنے پروگرام کی کل ریکارڈنگ کرنی تھی کچھ اور, پھر آفس کی خبریں کرنی تھی, تو جب میں سارا کام ختم کر کے رات تقریباً 12 بجے گھر پہنچا تو وہ سارا جو ایک بوجھ تھا میرے اوپر اس قانون کو پڑھنے کا, اس کو رپورٹ کرنے کا اور اپنا پروگرام کرنے کا, وہ پھر اس کے جو آؤٹ کم تھا وہ یہ ٹویٹ تھا وچ از اے ریفلیکشن, سیڈ ریفلیکشن آف آ بجٹ آف دی اسٹیٹ آف دی افیئرس جس میں پاکستانی اب رہیں گے, اور خاص طور پر وہ پاکستانی جو کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے, وہ کسی بھی جو اسٹرانگ پولیٹیکل گروپ ہے, اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے اس کا حصہ نہیں ہے, جس کی کوئی بھی آواز نہیں ہے. اس کی میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دوں. اٹ از ناٹ جسٹ کہ یہ چیز کو مجھے ہٹ کر رہی ہے اس لیے مجھے پین کر رہی ہے. 35% انکم ٹیکس ہے اب ہائیسٹ سیلریڈ کلاس کے لیے جی, جو اب اس بجٹ کے بعد لاگو ہوگا. 3,41,000 روپے کی اگر آپ کی ماہانہ آمدن ہے تو اس کے اوپر لگے گا 35% ٹیکس. بجٹ سے پہلے یہی 35% لگتا تھا 5,01,000 روپے کے اوپر. اچھا اب انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے 35% ٹیکس دے دیا, اگر آپ کی آمدن 3,42,000 روپیہ ہے تو اس 35% کے اوپر 10% جرمانہ دیں گے آپ. یہ کون سا ملک ہے
جو انکم ٹیکس کے اوپر 10% جرمانہ لیتا ہے. کین یو امیجن؟ کبھی آپ بھی ماشاءاللہ آپ دہائیوں سے رپورٹنگ کر رہی ہیں اور آپ کا ایک فیلڈ ایکسپیرینس بھی ہے, آپ نے کبھی ایسا قانون سنا پاکستان میں انکم ٹیکس دینے کے اوپر جرمانہ دے رہا ہے آپ کو؟ تو اچھا, اس سے جو سیلریڈ کلاس کا جو افیکٹو ریٹ ہو گیا وہ 39% ہو گیا. جو نان سیلریڈ بزنس انڈیویجول وہ بھی جرمانہ دیں گے, وہ ان کا ریٹ ہو گیا 50%. جو ایسوسیشن آف پرسنز ہوتی ہیں, جو افراد ہیں مل کے کمپنی بنا لیتے ہیں, اس پہ بھی جرمانہ, اس کا ریٹ ہوگا 44%. یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ وہ چیز ہے جو اس ٹویٹ کے ذریعے میں نے ریفلیکٹ کیا. پھر اس ساری صورتحال کے اندر آپ نے اسلام آباد میں گھر بنایا, میں کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں, مجھے یہ چیز ہٹ نہیں کر رہی. میں اسلام آباد میں آپ نے ایک گھر بنایا, اس کا سائز اگر اس کا 1000 اسکوائر یارڈ سے زیادہ, اور وہ گھر اگر آپ نے حلال کی آمدن سے ٹیکس دے کے بھی بنایا ہے تو اس کے اوپر آپ کو 10 لاکھ روپے سے لے کے 15 لاکھ روپے ایک کیپٹل ویلیو ٹیکس دینا پڑے گی. کیا ہم کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ؟ پھر آگے سنتی ہے, یہ جب سارا کچھ ہو رہا تھا تو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے قانون پاس کروایا قومی اسمبلی سے کہ جو تمام سرکاری ملازمین سرونگ یا ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, تمام آرم فورسز کے آفیسر جوان سرونگ یا ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, ان کو اگر وہ پلاٹس بیچیں گے, پراپرٹی بیچیں گے, اس کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ معاف. کل قانون پاس ہوا کہ جو فاٹا اور پاٹا جو ہمارے قبائلی علاقہ جات ہے, جو خیبر پختونخوا کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں, جن کو آئینی طور پر انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی چھوٹ دی گئی, جس کو ختم ہوئے بھی اب عرصہ گزر گیا ہے, اس میں باوجود اس کے کہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس نے سفارش کی کہ اس کی چھوٹ ختم کر دی جائے, جو حکومت نے ختم کر دی تھی 12 جون کو, اس کی چھوٹ بحال کر دی گئی, 52 ارب روپے کی انکم ٹیکس کی چھوٹ. یہ ہم کیا کر رہے ہیں جب یہ ساری چیزیں کی تو فاٹا کو چھوٹ پھر سے دے دی ہے. دیکھ لیں یہ آپ کا فاٹا کو سیلز ٹیکس کی اور انکم ٹیکس کی چھوٹ پھر سے دے دی ہے. ابھی آپ سن رہے تھے شہباز رانا اپنے فیکٹس کو لے کے, ان کی ایک پوری کہیں گے چارج شیٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ بجٹ نے تو بڑا ڈپریس کیا ہے. بیرسٹر عقیل صاحب, آپ نے سب سنا یہ, تو آپ کیا کہیں گے ان کی جو بڑی اسپیسیفک ایشوز جو وہ ریز کر رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ نسیم صاحبہ. ایشو یہ ہے کہ ان حالات میں, ان مشکل حالات میں obviously ہمیں IMF کے ساتھ جو ہمیں چاہیے تھا مل کے کام کرنا بجٹ کے, بیکاز obviously we are an IMF program, اور ایون کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ یہ میری تو دعا بھی ہے اور امید بھی ہے کہ یہ اللہ کرے آخری پروگرام ہو IMF کا جو پاکستان جس میں جا رہا ہو. obviously مشکل حالات ہیں, and of course time and again کہا گیا کہ there are no sacred cows when it comes to taxation. اب دیکھیں تھوڑی سی اس میں آپ بتاؤں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے ریکارڈ بریک کیے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے بڑی خوبصورت طریقے سے اس میں جو ہے پوائنٹس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, کام بھی ہو رہا ہے. فوریکس ریزرو آپ کے 9 بلین پہ چلے گئے ہیں ڈالرز پہ, آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ریڈکشن ہوئی ہے. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں, مشکل چیزیں تھیں, یہ مشکل ڈیسیجنز تھے جو کہ ہم نے لیے, نہ صرف پی ڈی ایم کے ٹائم پہ, لیکن ابھی بھی ہم متواتر طور پہ یہ ڈیسیجنز لے رہے ہیں. اینڈ ون آف دا تھنگز آئی مسٹ انکلوڈ کہ اس بجٹ پہ ہمیں ایمپتھی دکھانی ہوگی, ہمیں ایمپیتھیٹک اپروچ کے ساتھ جانا ہوگا. اینڈ the reason for that is because obviously ایک بڑی خوبصورت وزیر اعظم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم ینگسٹرز نے, ینگ پارلیمنٹیرینز نے ایک اپنے حلقوں کے مسائل رکھے, تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ ادھار پہ پیسے لے کے ملک کو جب چلا رہے ہیں, اور تمام تر کنسٹرکشن کے جو ایون PSDP کا کام ہے وہ ادھار پہ ہو رہا ہے, جتنے باقی آپ تنخواہیں ادھار لے کے دے رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں سے تو دیکھیں نا اس سسٹم کو ریفارم کرنا ہے. آئے تو سارے وہ کہتے رہے کہ یہ ریفارمز ہونے چاہیے, لیکن کیے کس نے؟ اب یہ کڑوا گھونٹ تو ہم نے obviously پیا ہے, اب یہ ہمیں پینا پڑے گا کڑوا گھونٹ. بٹ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو جسٹیفائڈ ڈیمانڈز تھیں, جو کہ سینٹ کی ریکمنڈیشن کمیٹی سے بھی آئیں. انہوں نے کہا کہ یہ کچھ چیزیں درست نہیں ہیں, جو کہ ہم نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ کچھ چیزیں درست نہیں ہیں. مثال کے طور پہ سیلز ٹیکس ایگزمپشن تھی, اور جس طرح اسٹیشنری آئٹمس کے اوپر دیگر باقی جو ہے چیزیں تھیں ان کے اوپر. تو بجٹ کو ہم نے جتنا ہمارے ودن آور پاورز پاسبل تھا اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت کی گئی. اب نئے ایونیوز ہم نے نکالے. obviously کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایئر ٹریول ایک لگژری نہیں ہے, ایک ضرورت ہے کہ کافی ملازمین بھی جاتے ہیں جو بیرون ملک جا کے اپنی جو اس کے نوکری کے غرض سے باہر مڈل ایسٹ میں جا کے یا دیگر ممالک میں جا کے وہ کام کرتے ہیں.
لیکن obviously اب ٹیکسیشن کے ایونیوز تو ہونے ہیں. اب ہماری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے, اسکینڈینیوین کنٹریز کی طرح ہم لوگ بن جائیں, لیکن یہاں پہ کوئی ٹیکس دینے کو تیار نہیں. اچھا عقیل ایک سیکنڈ مجھے اگر آپ اجازت دیں, آپ کا ان پرنسپل جو آپ تو بات کر رہے ہیں کہ جی بالکل قربانی بھی دینی ہے, مشکل وقت ہے, ان پرنسپل تو اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا. شہباز اب آپ سنیں جو کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر عقیل کہ جی یہ لازمی تھا جو ہم کرتے تو, اور وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر نے کہا کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے, کوئی سیکریٹ کاؤز نہیں ہے, سب پر لاگو ہوگا ٹیکس. تو آپ ذرا اپنی شکایت بیان کریں پھر شہباز. میرے بھائی بیرسٹر عقیل صاحب, میں ان سے کیا شکایت کروں؟ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے وہ فائنانس ایکٹ پڑھا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ انہوں نے کہا جی حالات خراب ہیں اور قربانی دینی ہے. چونکہ حالات خراب ہیں, قومی اسمبلی کے بجٹ میں 46% اضافہ, چونکہ حالات خراب ہیں سینٹ کے بجٹ میں 58% اضافہ, چونکہ حالات خراب ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے آفس کے بجٹ میں 63% اضافہ, چونکہ حالات خراب ہیں جو ٹوٹل بجٹ کا سائز ہے اس میں 30% اضافہ. تو چونکہ حالات خراب ہیں اس لیے تمام موجودہ اور سابقہ سرکاری ملازمین, تمام موجودہ اور سابقہ جو آرم فورسز کے آفیسرز اور جوان ہیں ان کو انکم ٹیکس کی چھوٹ دینی ہے. وہ جو انکم ٹیکس کی چھوٹ پلاٹس کے اوپر جو شہداء کو ہے, جو ہمارے ماتھے کا جمر ہے سب کا, اس کو سب سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے آپ اور میں ہم یہاں پہ بیٹھ کے پیسفلی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک مقدس جو ہے ایک چیز وہ تو ٹھیک ہے, اس کے آگے بڑھ کر پھر وہ چیز مجھے جسٹیفائبل نظر نہیں آ رہی. چونکہ حالات خراب ہیں اس لیے ایک پروپوزل گیا تھا وزیر اعظم صاحب کے پاس, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اگر کسی کے پاس انفارمیشن ہے تو, اسٹاک مارکیٹ کی ٹریڈنگ کے اوپر ایک ٹیکس لگانے کی بات ہوئی تھی. چونکہ حالات خراب ہیں پرائم منسٹر نے کہا رہنے دو, یہ تو بڑی اوپر جا رہی ہے. وہ جو دبے ہوئے ہیں سیلریڈ کلاس, نان سیلریڈ کلاس, وہ ماں جو اپنے بچے کو اپنا دودھ فیڈ نہیں کر سکتی کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے, تو اس کے بچے کے دودھ کے اوپر ٹیکس لگا دو. چونکہ حالات خراب ہیں اور سینٹ کو, نیشنل اسمبلی کو پیسے چاہیے, اس لیے جو ڈبے کا دودھ ہے جو زیادہ تر سٹیزنز استعمال کرتے ہیں, اربن پاپولیشن, مڈل, لو مڈل, اپر, سب, ان کے ڈبے کے اوپر 18% ٹیکس لگا دو, 50 روپے فی لیٹر. دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے, جب قربانی کی بات آتی ہے تو قربانی اوپر سے شروع ہوتی ہے. اچھا یہ شہباز آپ نے بڑی کلیئرلی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہے. ٹائم کم ہے, مجھے کوئکلی لیٹ می گیٹ یہ عقیل آپ اپنا ذرا رسپونڈ کریں کیونکہ انہوں نے بڑی اسپیسیفک بات کی ہے. میں اسپیسیفکس پہ ہی آتا ہوں. دیکھیں لیٹ می سٹارٹ ود دس, ریسپونڈنگ دس, کہ یہاں پہ فائنانس جو بل تھا obviously ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ منی بل ہم لوگوں نے جنریٹ کیا. obviously وانٹڈ ڈسکشن آیا, obviously ہم سے ڈسکشن. آئی ایم نو اکانومسٹ اور جو اکنامکس ہے وہ میرا فورٹے نہیں ہے, لیکن کم از کم جو ایک نیسنٹ سٹیج پہ یا ایز اے لے پرسن جو مجھے چیزیں سمجھ آئیں وہ obviously جہاں پہ مجھے آواز اٹھانی چاہیے تھی میں نے اٹھائی. آئی ایم آلسو اے فادر آف 2 انفنٹس. جو دودھ کی بات کی تو اس میں نے بھی اعتراض اٹھایا کہ دودھ پہ جو کہ روزمرہ کی چیز ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. آف کورس then certain things we have to bear in mind کہ اگر امپورٹڈ دودھ آئے گا تو obviously اس پہ تو معاملات ہیں, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ امپورٹڈ چیزیں ہیں اس پہ obviously آپ نے امپورٹس کو کم کرنا ہے. دودھ کا معاملہ ہے. عقیل ذرا آگے بڑھیں, وہ جو بتا رہے ہیں کہ سینٹ, پریزیڈنسی, پارلیمنٹ کا بجٹ, اسی پہ آ رہا. دیکھیں وہ ایز اے ہول یہ چیز کو نہیں دیکھ رہے نا, وہ اسپیسیفکس کو اگر دیکھیں تو سینٹ کے اور آپ کے نیشنل اسمبلی کے اور پریزیڈنسی کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں کس نے دینی, کیونکہ منیمم ویج سے آپ نے بڑھائی ہے اور آپ نے ایون سیلریڈ کلاس جو کہ گورنمنٹ آفیسرز ہیں وتھ سرٹن رینکس 1 سے 16 تک اور 17 سے 22 تک آپ نے ان کے رینکس جو ہے 20 اور 25% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا. آف کورس آپ کو کمنسریٹ کرنا ہے انفلیشن کے ساتھ. اب وہ لوگ تو آپ کہیں کہ بغیر اسی پرانی تنخواہ پہ گزارا کریں تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. obviously آپ کی منیمم ویج بڑی ہے, obviously آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے اور وہ اس لیے کیا ہے تاکہ کم از کم ان کی پرفارمنس میں بہتری لائی جا سکے. ایکسپینسز بڑھے وہ تنخواہوں کی وجہ سے بڑھے. تھوڑا اس پہ آئیں, جو بہت بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں اور جو آرمی کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں ایک اس میں فیکٹر اور ایسپیکٹ ہے نسیم زہرا صاحبہ. اور دوسری جہاں تک بات کی انہوں نے اس تمام تر ایشو پہ کہ ان کو سمجھ نہیں آئی, اور افواج پاکستان اور شہداء کی فیملیز معذرت کے ساتھ آپ یو ایس میں جا کے وہاں پہ جو ان کے مرین کورٹس ہیں ان کو دیکھیں, ان کے ملٹری آفیشلز کو دیکھیں. امریکی ایئر لائنز ان سے بیگ کے پیسے تک نہیں لیتی, $25-30 پر بیگ چھوڑ دیتے ہیں.
ان کو یہ ایگزمپشن موجود ہے, تو ہم اپنی افواج پاکستان کے لیے کیوں نہ ان کو ایگزمپشنز دیں, جو کم از کم شہداء کی فیملیز, نہیں اس پہ تو ایک سیکنڈ عتیق, اس پہ تو عقیل, اس پہ تو بہت کلیئرلی انہوں نے کہا وہ تو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, ان کی وجہ سے ہم یا موجود ہے. ہی از ویری کلیئر آن دیٹ. یہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک فار ہم, بٹ شہباز رانا نے یہ 2 مرتبہ کہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پراپرٹی پہ ہے, جو سیل آف پلاٹس وغیرہ, چاہے گورنمنٹ سرونٹس ہیں انکلوڈنگ پیپل فرام دی آرمی ایٹسٹرا, ان کو انہوں نے کہا کہ چھوٹ دی ہے. شہباز, میں نے صحیح بات کی, آپ نے یہی کہا ہے؟ جی جی بالکل, شہداء کا, زخمیوں کا, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان کے اوپر کوئی کویسچن اٹھائیں. وہ بالکل دینا چاہیے, وہ ہم سب کے عزت کے لیے ہے اور ان کی فیملیز کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں بات کر رہا ہوں سرکاری ملازمین, سیولینز اور آرم فورسز کے لوگ, ان کی وہ بھی جو پلاٹس وہ بیچیں گے اس کی بات ہو رہی ہے. باقی جو ان سروس ان کے بینیفٹس ہیں وہ کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتے, ہم سب کو ان کا خیال رکھنا ہے. جی عقیل. جی نسیم زہرا صاحبہ, اگر اس کی لینگویج جو اسپیسیفک اس کی بات کریں, آرم فورسز کی انہوں نے بات کی, تو آرم فورسز ہی کہ میں نے ابھی یو ایس کے ساتھ اس کو ایک جو میں نے نیکسس ڈرا کیا ہے, میں نے بتایا ہے کہ یو ایس میں جو سرونگ ملٹری آفیشلز ہیں ان کو بھی ٹیکس ریبیٹس ملتی ہیں وہاں پہ. تو یہ ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے, اور صرف ایف ای ڈی کی حوالے سے جو ہے نہیں, امریکہ کو چھوڑیں عقیل, امریکہ کی بات کیوں ہم کر رہے ہیں بھائی میرے, کیونکہ ہم تو اپنا بجٹ اور ہمارے معاملات یہاں کی جو جیسے جو شہداء کے لیے سر آنکھوں پر جتنا بھی کریں وہ جیسے کہہ رہے ہیں یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. بٹ آئی مین آئی تھنک اٹس ناٹ اباؤٹ امریکہ, جو پاکستان کے اندر کے حالات ہیں اس کے حوالے سے وہ بات کریں. اور نہیں, وہ شہباز صاحب نے نا ریفرنس کیا کہ آرم فورسز کے اوپر, تو اس پہ میں نے کلیریفائی کیا کہ وہاں پہ بھی مرین کارپ اور ملٹری کو ایگزمپشنز اور ٹیکس ریبیٹس ملتی ہیں, اور ہم نے بھی یہاں پہ اگر جو ایگزسٹنگ ان کا اسٹرکچر ہے, کیونکہ آلریڈی ان کو ٹیکس ریبیٹس اور ایگزمپشنز ملتی ہیں, اگر ہم اس میں ایک ایف ای ڈی کی اگر دے دی ہے بیوروکریٹس کو اور گورنمنٹ سرونٹس کو جو کہ آرم فورسز میں نہیں ہیں, ان کو ڈیفینیٹلی نہیں ملنی چاہیے, بیکاز دیٹس اے پرنسپل سٹانس آئی ہیو, بیکاز وہ ہماری طرح ریگولر پاکستانی ہیں. لیکن آپ کی سرحدوں پہ جا کے اور آپ کے ملک کے ڈیفینس کے لیے اگر کوئی کام کریں جس طرح باقی ممالک بھی دیتے ہیں, تو ہم نے بھی دے دی. ایگزسٹنگ ان کا اسٹرکچر ایگزمپشنز کا انٹیکٹ ہے, موجود ہے. یہ اکانومسٹ ہیں, میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ آلریڈی ان کو ایگزمپشنز ان پہ اپلیکیبل ہیں, اور ان کو جو ریبیٹس ہیں وہ مل رہی ہیں. یہاں پہ صرف ایک جو ایف ای ڈی کی حد تک ہے وہ ہم نے دی, اینڈ آئی تھنک وہ جائز بھی ہے اس کے دینا, کہ آرم فورسز اور مارٹرز کی جو فیملی ہے ان کو وہ ایگزمپشن ملنی چاہیے. جی, اور اس میں سول سرونٹس وغیرہ بھی انکلوڈڈ ہیں. شہباز کلیریفائی کر دوں جی کوئکلی, لاسٹ پوائنٹ آئی ہیو ٹو کلوز. میں صرف کلیریفائی کر دوں. جی 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 نہیں, میں بیرسٹر عقیل کو صرف کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ایف ای ڈی کی ایگزمپشن نہیں ہے بیرسٹر صاحب. یہ جو پلاٹس یہ ان کو ملتے ہیں اس کو بیچنے کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جس کی مختلف ریشوز ہیں اس کی ایگزمپشن دی گئی ہے, اور یہ بزنس کی ایگزمپشن ہے. ان اے وے یہ ان کی تنخواہ کی نہیں ہے. تنخواہ کے اوپر جو آپ ٹیکس کریڈٹ ریبیٹس دیتے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس جو وہ پلاٹ بیچیں گے, ٹرانسفر کریں گے, وفاقی سرکاری ملازمین, صوبائی سرکاری ملازمین, موجودہ سابقہ اور آرم فورسز کے لوگ موجودہ اور سابقہ, یہ وہ والی ود ہولڈنگ ٹیکس کی ایگزمپشن ہے, ایف ای ڈی کی نہیں ہے. اچھا, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ہمیں ختم کرنا ہے. ناظرین خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.